अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो है डॉक्टर मुज़फ़्फ़र गिल, और डॉक्टर मुज़फ़्फ़र गिल जो हैं वो प्रोफेसर हैं इंटरनल मेडिसिन के और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी के, मतलब अमराज जिगर और मैदे के। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि हम जब भी मैदे की बात सोचते हैं तो हमारे जहन में हेपेटाइटिस आ जाता है, गैस आ जाती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस आ जाता है कि भाई डायरिया हो गया, पेचिश हो रही है, कब्ज़ हो गई है। लेकिन एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सी अमवात जो है इसी कैंसर की वजह से होती हैं। मैं बात कर रही हूँ कोलोरेक्टल कैंसर की। अनफॉर्चुनेटली कोलोरेक्टल कैंसर बड़ा ही इग्नोर्ड किस्म का कैंसर है, हालांकि इसकी वजह से अमवात कम नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना ग्लैमरस नहीं है, आपको पिंक अक्टूबर नहीं दिखता, वो रिबन नहीं नज़र आता, तो हम सोचते हैं कि पेट का दर्द है, वज़न बहुत तेज़ी से कम हो भी रहा है, कुछ हो भी रहा है, तो हमारा जहन उस तरफ नहीं जाता। और अगर डॉक्टर हमें कह दे कि भाई एंडोस्कोपी करा लो, कोलोनोस्कोपी करा लो, तो हम इतना सख्त खौफजदा हो जाते हैं और डर जाते हैं। इसलिए इसी के ऊपर इन डिटेल बात करेंगे डॉक्टर साहब से, और बात के साथ साथ हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। तो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, वेरी हैप्पी टू बी हियर। जैसे तायरा आपने इंट्रो में बात की है ना, जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत का सरतान, देखें ये थोड़े से हमारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं इवन अमंग मेडिकल कम्युनिटीज़। ये कंसिडर होता था कि इट्स ए डिजीज़ ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन ये पिछले 15-20 साल से जब मैं इस्लामाबाद में, वी हैव सीन कि ये बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर एडवांस स्टेज में आते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ना इसका डिज़ीज़ बर्डन कि ये बीमारी है कितनी, इस पे बात करना चाहूँगा। इस वक्त दुनिया में 20 लाख लोग हैं जिनको कोलोरेक्टल कैंसर है, ठीक है, और 10 लाख का सालाना एडिशन होता है, और 10 लाख लोग दे डाई, इससे वो अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं। तो इसमें जो ट्रेजेडी है ना, अगर आप इसको अर्ली पिक कर लें तो इट्स टोटली क्योरेबल, रिसेक्टेबल, और आप ठीक हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि डॉक्टर के पास आते ही तब है जब चीज़ बिल्कुल बिगड़ चुकी होती है। तो ये जब आप अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात आ जाती है कि स्क्रीनिंग, तो किस उम्र के लोगों को स्क्रीनिंग रेगुलरली शुरू करनी चाहिए और वो कौन से टेस्ट हैं जिनसे पता लग सकता है? देखें, एक तो टारगेट पॉपुलेशन है ना, कौन लोग, उसमें एक तो वो हैं, एज ब्रैकेट कर लें। मेरी नज़र में मेल और फीमेल, ख़वातीन और हजरात दोनों को, जब आप एज 50 एंड अबव होते हैं ना तो उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, स्टूल का, पाखाने का टेस्ट, जिसे हम कहते हैं फीकल अकल्ट ब्लड, ठीक है, उसमें वो टेस्ट है। सेकेंडली वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बड़ा कॉमन है, और आज जो हम बात कर रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमें यहाँ भी अवेयरनेस होनी चाहिए, हम मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों को और जनरल पब्लिक और जो सोशल सर्कल्स हैं उसमें। तो इसका एक तो ये टेस्ट है ना कि आप फीकल अकल्ट ब्लड, और आजकल एक मेडिकल जार्गन में यूज़ करता हूँ, इसे हम कहते हैं इम्यूनोकेमिस्ट्री, कि आप उसमें स्टूल टेस्ट से, पखाने के टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। ये बड़ा ही नॉन इन्वेसिव है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है बड़ी आंत के कैंसर या सरतान की, या आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ वो है, या आपको किसी और कैंसर की वजह से ख़वातीन में यूट्राइन ओवेरियन कैंसर, या आपके प्रोस्टेट कैंसर की वजह से आपको पेट की रेडिएशन थेरेपी, शुआओं से इलाज, तो ये वो टारगेट पॉपुलेशंस हैं जिसमें हम एडवाइस करते हैं कि इनको एक ल्यूमिनल टेस्ट होना चाहिए जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी, या उसकी वो आधी आंत का मुआयना है, ठीक है। लेकिन आइडियल वर्ड में 50 एंड अबव जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी टाइम्स 1 ज़िंदगी में ना कोलोनोस्कोपी होनी चाहिए। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि 50 साल से बड़े जितने भी मर्द और ख़वातीन हैं उनको किसी भी सूरत अपना जो जनरल फिजिशियन है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और रेगुलरली
اینیولی ہوگا ہر سال جو ہے ایک دفعہ آپ اوکلٹ بلڈ ٹیسٹ سٹول کا کرا لیں جس میں کہ پتہ چلے گا کہ آپ کے پخانے کے اندر کسی قسم کا خون تو نہیں آ رہا اور اس میں کسی قسم کی کوئی انویژن شامل نہیں ہے, مطلب کچھ کاٹ پیٹ نہیں ہو رہی ہے. ایک سمپل سا آپ پخانے کا سیمپل دیں گے اور پتہ لگ جائے گا. دوسرا امیونو کیمسٹری ڈاکٹر صاحب نے بتایا جس سے کہ خاص طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ کہیں آپ کولوریکٹل کینسر آپ کو ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرا جو کولونوسکوپی یا سگموئڈوسکوپی کی بات کرتے تھے جس میں کہ ایک کیمرہ جو ہے وہ بیسکلی اندر ڈالا جاتا ہے, تو یہ منہ کے ذریعے ڈالا جاتا ہے یا نیچے اس کے ذریعے ڈالا جاتا ہے, یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اور یہ بھی بتا دیں گے کتنی دیر کا پروسیجر ہے, کتنا پینفل ہوتا ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتا کیونکہ لوگ یوزلی اس سے گھبراتے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ طاہرہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا کہ پروسیجر کرتے کیسے. دیکھیے جو فلیکسیبل سگمائڈاسکوپی ہے نا, جو بیسک اسکریننگ ہم کرتے ہیں جو جن میں ہائی رسک نہیں ہے, تو اس میں بیسیکلی کوئی خاص پریپریشن نہیں ہوتی. آپ کو ایک انیما دیا جاتا ہے. انیما کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی بڑی آنت تھوڑی سی خارج کر دے, ٹھیک ہے. تھوڑی سی دوائی دی جاتی ہے تو پخانے کے راستے سے فرام ریکٹم آپ تھوڑی سی پیشنٹ کو دوائی دی جاتی ہے, اس میں کوئی درد تکلیف نہیں ہوتی. اٹس ناٹ مور دین 5-7 منٹس پروسیجر. جو خواتین ہیں اس میں میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے ہاں وی ہیو ناؤ فیمیل گیسٹرونٹرولوجسٹ, خواتین گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں. تو ہمارے کوئی کلچرل ٹیبوز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو وہ کر سکتی ہیں خواتین کا. لیکن دیکھیں اب میں اس پہ کیوں بات کر رہا ہوں, اگر گاڈ فاربڈ آپ اس کو مس کر جاتے ہیں نا تو اس کے کانسیکوینسز ایسے ہیں کہ پھر آپ واٹ ایور ٹریٹمنٹ وہ ہو وہ بہت زیادہ تسلی بخش نہیں ہوتا. اگر خدا نخواستہ شروع کی سٹیج میں ہے نا تو اس پروسیجر میں کولوناسکوپی کے دوران ہی نا, اسے ہم پالپ کہتے ہیں, چھوٹی سی گروتھ کو, تو آپ اس کو سنیئر کر دیتے ہیں اینڈ یو آر ڈن, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ آگے بڑھ جائے, جیسے آپ کا شروع کا کویشچن تھا کہ اس کی علامات کیا ہیں, تو علامات عام پبلک کے لیے یہ ہے چینج ان باول ہیبٹس, کہ اگر آپ 50s یا 60s میں ہیں تو نیو آن سیٹ آف کانسٹیپیشن کہ آپ کو قبض شروع ہوگی. سوری ڈاکٹر صاحب, ہماری پہلے کالر لائن پہ ہیں تو پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں ہیرا فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی ہیرا, کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میرے تو پہلے تو 2 کویشچن ہیں, پہلے میں اپنا ہی ڈسکس کر لوں, پھر میرے بھائی کی پرابلم ہے. میرے نا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرا ویٹ بہت زیادہ گین ہو رہا ہے, جی میرا ویٹ بڑھ جاتا ہے. جی دوسرے نمبر پہ مجھے مطلب PCOS کا بھی پرابلم ہے 6 ایئرس سے. ٹھیک ہے, آلرائٹ. تو میرے نا سینے میں کچھ بھی کھانے پینے سے نا, جیسے ابھی چاول وغیرہ کچھ بھی کھا لوں نا تو میرے سینے میں جلن ہوتی ہے, پیٹ میں بھی جلن ہوگی. اگر میں یوگرٹ وغیرہ جس دن لے لیتی ہوں اس دن ٹھیک ہے, اگر میں چھوڑ دیتی ہوں تو پھر میرے یا مثلاً لسی وغیرہ میں بنا کے پی لوں تو ٹھیک ہے, ٹھنڈی چیزیں. اگر نہیں لیتی تو میرے سینے میں جلن ہوتی ہے, پیٹ میں جلن ہوتی ہے, دل برن ہوتا ہے, دل میں بھی ہارٹ برن ہوتا ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 30 ہے. چلیں بہت شکریہ. ابھی اور آپ ہیلو, جی بتائیے. جی میرے بھائی کا بھی میں نے ایشو پوچھنا تھا کہ میرے نا بھائی ہے تو اس کو نا مطلب یہ کانسٹیپیشن اس کو بچپن سے رہی نہیں ہے, لیکن ابھی اس کو نا 1 منتھ کے اندر اسٹارٹ ہوئی ہے اور اس کو پائلز میں بواسیر جو ایشو ہوتا ہے وہ ہو گیا اس کو. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. جی تو اس کو نا ہیلو, ہاں جی بولیے. اس کو نا میم پتھری کا ایشو بھی بول رہے ہیں, اور مجھے یہ ڈاکٹر کو بتا دیجیے گا, سسٹم بول رہے ہیں کہ آپ کو بلڈ پر کینسر ہے, اس کا ٹیسٹ کروائیں. اس کے ریلیٹڈ بھی پلیز بتا دیجیے گا. آلرائٹ, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. تو ان کے بہت سارے مسائل ہیں. علامات پہ جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے چینج ان باول ہیبٹ کہا, مطلب کہ اچانک آپ کی چینج ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ جتنا ریگولرلی جاتے تھے باتھ روم, اب آپ کو قبض رہنے لگا, یا پھر اچانک پیچش رہنے لگی, یا کبھی قبض ہوتی ہے کبھی پیچش ہوتی ہے, آلٹرنیٹ ہونے لگتا ہے. ان صاحبہ کے مسائل میں سے ویٹ گین بھی تھا کہ وزن زیادہ تھا, PCOD تھا, اس پہ میں بات کروں گی. لیکن جو ان کی مین بات تھی, جنہوں نے کہا کہ ان کو ہارٹ برن ہوتا ہے, مطلب وہ جیسے ہی کھاتی ہیں انہیں جلن ہوتی ہے سینے میں, تو اس کے اوپر پہلے آپ بتا دیجیے, پھر ان کے بھائی پر آئیں گے. دیکھیں اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو یہ خاتون ان کی 30 سال عمر ہے. جی ایک تو ان کو ویٹ گین کی انہوں نے بات کی, اور دوسری جو ان کی علامات ہیں وہ ریٹروسٹرنل برننگ کی ہے کہ انہیں جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس ایج گروپ میں آپ کو 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں. جو ویٹ گین ہو رہا ہے کہ کہیں انہیں
PCOD انہوں نے بتایا انہیں ہے تو ہارمونل ویٹ گین ہے بیسکلی when she gets her PCOD treated مطلب پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا آپ ٹریٹمنٹ لے لیجئے, باقاعدہ ٹریٹمنٹ موجود ہے, 6 مہینے کا پورا کورس لیں گی اور ساتھ ویٹ کنٹرول کریں گی, اپنا کاربز کنٹرول کریں گی اور پھر دوسرا جو ریفلکس کی بات ہے تو اس میں ان کو تھوڑا سا لائف سٹائل پہلا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ جو کھانا ہے اپنا اس میں آئلی اسپائسی ذرا کم رکھیں. ایوننگ میل جو ہے اگر فرض کریں گے 10 بجے سوتی ہیں تو 2-3 گھنٹے پہلے اپنا وہ لے لیں. دوسرا اس ایج گروپ میں طاہرہ جو کامن چیز ہے نا وہ ہم مس کر جاتے ہیں 2 چیزیں. ایک تھائرائڈ اگر انڈر ایکٹیو ہو, ٹھیک ہے نا, تو آپ جانتی ہیں کہ فیمیلز میں یہ تھائرائڈ کے ایشوز ہیں. دوسرا ان کو پیٹ کے الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے. یو جسٹ وانٹ ٹو میک شیور یہ جو ڈسکمفرٹ ہے یہ گال بلیڈر سے نہیں ہے. تو ان سمری یہ اپنا TSH لیول کر لیں, الٹرا ساؤنڈ, اور اچھا ایک پروٹان پمپ انہیبیٹر جسے ہم کہتے ہیں وہ یوز کریں, اور ہو سکے تو اپنے قریبی جو فزیشنز ہیں ان سے بھی. اب اگلا ان کا تھا ان کے بھائی کا ایشو. ہاں, ان کے بھائی کا ایشو انہوں نے کہا کہ اچانک انہیں کانسٹیپیشن ہو گئی ہے بیسکلی, تو وہ لائف سٹائل چینج ہے کیا ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی بہت ساری انفارمیشن نہیں ہے. تو کامن اگر کسی نے ہیمرائڈ یا پائلز یا بواسیر کی بات کی ہے تو کانسٹیپیشن ہمیں ایج کا پتہ نہیں. اگر آپ ینگر ایج گروپ میں ہیں تو اس میں آپ اینڈوکرائن میٹابولک ریزنز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کانسٹیپیشن کی وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے. بیفور کہ ہم کسی کو ایسے ٹریٹمنٹ شروع کریں وہ دیکھنا ہے. تو اس میں خون کی مقدار, تھائرائڈ کا ٹیسٹ, TSH لیول, شوگر, اور اگر یہ سب ٹھیک ہیں اور اگر وہ ینگ ہیں بلو 50 تو انہیں ایک اچھے سے لیگزیٹیو کی, فائبر فوڈ میں بڑھانے کی. جب ہم فائبر فوڈ میں بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ان کو میرا خیال ہے آپ بتائیے کہ کس طرح فروٹ کو جو ہے چھلکے کے ساتھ کھانا ہے, کون سی ہول ویٹ بریڈ کھانی ہے, بران بریڈ کھانی ہے, پانی کس طرح زیادہ پینا ہے, اور جب ہم سٹول سافٹنر یا لیگزیٹو کی بات کرتے ہیں تو کیسے ڈپینڈنٹ نہیں ہونا اس کے اوپر, اور کس ٹائم پہ کتنا لینا ہے. دیکھیں یہ ہم تھوڑی سی ایک پریمیٹیو سوسائٹی ہیں, یہ سارے ایڈوانس ویسٹرن کانسیپٹس ہمارے یہاں اپلیکیبل نہیں ہیں. تو ویسے ہمارے روٹی لوگ زیادہ کھاتے ہیں نا, بریڈ کنزمپشن. ہاں لیکن وہ ہونی چاہیے نا, چکی کے آٹے کی روٹی ہونی چاہیے, وہ ریفائنڈ فلاور والی کھا لیتے ہیں. وہ آپ جیسے اس کو ریفائنڈ جیسے آپ نے کہا وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ دوسرا فریش فروٹ کنزیوم کریں, جیسے آپ نے کہا کہ پانی, کہ ہم ان جنرل جس بھی سوشو اکنامک کلاس سے ہیں نا یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, اسپیشلی بزی ڈے میں پانی پینا. تو وہ واٹر انٹیک جتنا آپ ہائیڈریٹ رہتے ہیں نا اتنا آپ کے لیے. اور ایکسرسائز کا بھی تو بہت بڑا رول ہے کانسٹیپیشن کو ریلیو کرنے میں, اور بلکہ PCOD اور ویٹ گین کو بھی کیور کرنے میں. آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ مینشن کیا. ایون جو ہم آج کے بات کر رہے ہیں نا کولوریکٹل کینسر کی, کولوریکٹل کینسر کی جو پری ڈسپوزیشنس ہیں جو آپ نے بڑا اپروپریٹلی کہا, وہ ہے اوبیسٹی, سیڈینٹری لائف سٹائل, انکریز کنزمپشن یہ ریڈ میٹ کی. بالکل, پروسیسڈ میٹ اینڈ ریڈ میٹ دونوں. دنیا میں بڑی میرے لیے بھی حیرت ہے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اس میں کولوریکٹل کینسر کا انسیڈنس سب سے زیادہ ہے. تو اگر آپ ان کے اسٹڈی کریں نا تو دے آر تھوڑے سے اوبیس ہیں, اور ریڈ میٹ, بیف اور مٹن کا کنزمپشن, ٹھیک ہے, اور اس کا ایکویولنٹ یہاں ہمارے پاکستان میں یہ خیبر پختونخوا میں شنواری ہر طرف انسیڈنس آف کولوریکٹل کینسر تھوڑا سا یہاں زیادہ ہے, ٹھیک ہے, جو میری آبزرویشن ہے. تو اس کی وجہ بھی تھوڑی سی ڈائٹری ہیبٹس ہیں کہ آپ جو ریڈ میٹ ہے یا تھوڑا سا اوور ویٹ ہونا, تو یہ سارا کنٹرولیبل ہے. تو میں جو آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ ہم اس کی اویئرنیس کی یا اس کی کیمپین کی بات کیوں کریں, کہ یہ اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اٹس فکسیبل اینڈ ٹریٹیبل. لیکن اگر آپ کولن سے باہر نکل گیا ہے, ٹھیک ہے, تو جو آپ جانتی ہیں اس کی سٹیجنگ کرتے ہیں ہم, تو اس میں بیسٹ ورلڈ سینٹرز میں اس کی جو لائف سپین ہے نا وہ 4-5 سال سے زیادہ نہیں. تو اس میں جو ہیمر کرنے والی بات ہے, جو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز پہلے تو یہ ہونی نہیں چاہیے نا,
جیسے آپ نے لائف سٹائل چینجز کی بات کہی کہ وہ کریں. اس کے بعد جو ہے آپ اسکریننگ اس کو اتنا انٹروڈیوس کریں ہم سب, بی اٹ گیسٹرو انٹرولوجسٹ, جنرل فزیشنز, سب اینڈ سرجنز, کہ آپ جب اپنے پیشنٹس کو کسی اور مسئلے کے لیے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بینگ اے گیسٹرو انٹرولوجسٹ اینڈ ہیپاٹولوجسٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تو یونیورسل نا ہیپاٹائٹس بی سی کے ٹیسٹ کریں, اور ساتھ ہی ان پیشنٹس کا نا اگر کوئی ہنٹ ہے جیسے ہیموگلوبن لو ہے یا چینج ان باول ہیبٹس ہے, وہ تو پھر ایبسولوٹلی مینڈیٹری ہو گیا نا آپ کریں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک تو لائف سٹائل میں کچھ چینجز لے کر آنی ہے, ایکسرسائز بہت زیادہ کرنی ہے, ساتھ پانی زیادہ پینا ہے, ریفائنڈ فلاور نہیں کھانا, مطلب آٹے میدے کی چیزیں کی بجائے چکی کے آٹے کی, یا پھر آپ جو اوٹ میل ہوتی ہے دلیا کا استعمال کرنا ہے, فروٹس کو چھلکے کے ساتھ کھانا ہے, اور ان چینجز کے ساتھ ساتھ گوشت جو ہے ریڈ میٹ کی جگہ وائٹ میٹ کی طرف آ جائیں, چکن کی طرف آ جائیں, فش کی طرف آ جائیں, ہول گرینز کی طرف آ جائیں, فروٹس اور ویجیٹیبلس کی طرف آ جائیں. لیکن اگر کسی کو چینج ان باول ہیبٹس ہو رہا ہے, اچانک پیچش ہو رہی ہے, اچانک قبض رہ رہا ہے, تیزی سے وزن یا تو گر رہا ہے, اور بھی کچھ سمٹمز ہیں, تو ان میں ان کے علاوہ ایسی کون سی علامات ہیں جو کہ آپ کی ریڈ فلیگز ہونے چاہیے؟ آپ نے کہا 50 کے بعد اسکریننگ ہو, وہ بھی ہو گئی. آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کے فیملی ہسٹری میں ہے تو وہ بھی ہو گیا. لیکن جو ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی ہے نا کہ جب تک کوئی مسئلہ ان کو تنگ نہیں کرتا وہ نہیں جاتے, تو ان کے علاوہ چینج ان باول ہیبٹ, مطلب پیچش اور اس کے بیچ میں قبض کے بیچ میں, اور جی کالر کی جانب بھی بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میم اسد بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی اسد صاحب بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جی میم میرا مسئلہ یہ ہے, میں نے ایک ٹیسٹ کروایا تھا اپنا ایچ پائلوری پاسٹول اینٹیجین کا, وہ پازیٹیو آیا. جی وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کچھ کی میڈیکیشن, اور اس کے علاوہ وہ کتنی دیر میں نیگیٹو ہو جاتا ہے چلے بالکل ٹھیک آفٹر میڈیکیشن. جی. اس کے علاوہ میرا ایک اور میں نے کروایا تھا, وہ اس کا لیور کا تھا ALT, وہ بڑا ہوا ہے تقریباً 10 پوائنٹ زیادہ ہے جو لمٹ ہے, اس کے بارے میں پوچھنا تھا. ایج ان کی پوچھ لیں. ایج آپ کی کتنی ایج ہے؟ میم میری ایج 29. 29. آلرائٹ جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اب جو ایچ پائلوری پازیٹیو, میں سمجھا ان کے دو ایشو ہیں. جی ایک تو انہوں نے اسٹول اینٹیجن کیا ہے اور وہ ایچ پائلوری کے لیے پازیٹیو ہے. پہلے اس پہ بات کر لیتے. دیکھیے ٹھیک ہے, ایچ پائلوری کا ٹیسٹ جو ہے اگر ان کا اینٹیجن پازیٹیو ہے تو جس نے بھی سجیسٹ کیا ہوگا, جو میری سمجھ میں ہے کہ ان کو کوئی ایپی گیسٹرک پیٹ میں درد یا ایسڈ ہوگا یا وہ, تو یہ اس کے لیے ہم ایسڈ کم کرنے کی دوائی ہے, پروٹان پمپ انہیبیٹر جیسے نیکسم, رائزک, اومیگا, وہ, اور ساتھ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. ہمارا پاکستان میں ان جنرل اینٹی بایوٹک اوور یوز کی وجہ سے نا ریزسٹنس بہت ہے. ان کے لیے جو بیسٹ آج کل پاکستان میں جو بیسٹ کمبینیشن ہے نا دو اینٹی بایوٹک کا, وہ ہے لیوو فلاکسسن 500 ملی گرام, یہ 10 دن لیں, اور ایماکسل وہ 500 ملی گرام صبح شام 10 دن لیں. یہ جو ہم ٹرپل تھراپی ریجیمن کہتے ہیں, ٹرپل نہیں ریجیمن. دیکھیں, آئی ایم گلیڈ طاہرہ آپ نے مینشن کیا. ایک ہوتا ہے مریض کا علاج کرنا, دوسرا ہوتا ہے یو ڈونٹ وانٹ ٹو کل دا پیشنٹ ود دا ٹریٹمنٹ. جو ٹرپل ریجمن ہے نا, یہ شروع میں ہوا, آپ دیکھیں کہ لوڈ آف اینٹی بایوٹکس ہو جاتے ہیں نا 8-10, تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہیں کہ کمپلائنس نہیں. تو دنیا کے مختلف ریجنز میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یورپ میں, وہاں جو ریزسٹنس ہے نا اس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے ورسز پاکستان. تو ہمارے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو بیسٹ کمبینیشن ہے نا, وہ جو آپ نے بات کی ہے یہ فلیجل کریتھرومائسن بہت یوز ہے میٹرونیڈازول کا, اس میں اس وجہ سے یہ سپیرنگلی یوز ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی پریکٹس میں بھی دیکھتی ہوں گی کہ مریض آتا ہے, اس نے کہا سر مجھے ڈائریا ہے یا میڈم فلیجل میں نے لی ہوئی ہے. تو اس لیے فلیجل از ناٹ اے بیسٹ چوائس فار پاکستانی سیٹ اپ فار ایچ پائلوری. تو پھر یہ لیوو فلاکسسن اینڈ ایماکسن. دوسری ہمیں یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے ان کی ویٹ اور ہائٹ کا, ALT ان کا بڑا ہوا ہے. تو اس میں میں نے پچھلے بھی پروگرامز میں بات کی ہے کہ دنیا بھر میں جو کامنسٹ کاز ہے نا آج لیور کے سکڑنے کی, سیروسس کی, یا فائبروسس کی, یا اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز کی,
وہ نہ ہیپاٹائٹس بی ہے نہ سی ہے, وہ فیٹی لیور ہے, Fatty نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز. اب ان کو سوال کا میں وہ یہ اس سوال سے پہلے ایک اور کالر لے لیتے ہیں, اس کے بعد NAFD پہ واپس آئیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں عامر بات کر رہا ہوں اسلام آباد. جی اسلام آباد سے. جی بتائیے عامر صاحب. بس میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کرنی. ایک تو یہ کہ میں 40+ ہو گیا, اور یہ مختلف کتابوں میں, نیٹ میں, گوگل میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صبح صبح جو ہے وہ ناشتے سے پہلے پانی کا انٹیک ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے. یہ فرسٹ کوشچن ہے. اینڈ سیکنڈ ون یہ کہ جو چکی کا آٹا ہے, ٹھیک ہے, اب میں چکی کا آٹا استعمال کرتا ہوں, اس میں ہمیں صرف فائن آٹا بھی ملا کے استعمال کرنا چاہیے یا صرف پیور چکی کا آٹا میں استعمال کرنا. یہ 2 کوشچن. آلرائٹ, تھینک یو ویری مچ. اصل میں بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ کووڈ کے بعد نا ویب ڈاکٹرز بہت ہیں, اور ہر کوئی جو ہے نا وہ گوگل کر کے گوگل ڈاکٹر کو زیادہ مانتا ہے, اور جب اصل ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو اپنی گوگل نالج پوری بتا دیتا ہے. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صبح کے وقت نہار منہ ہمیں پانی کا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے, آپ کانسیپٹ کیا ہے واٹر انٹیک کا کہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں, ٹھیک ہے. اٹس ویری کامن. یہ آپ جو آپ نے گوگل کی بات کی یا ڈی ٹاکس کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں, تو میں ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ویری سمپل انڈیویجول کہ آپ ٹھیکے پہ کوئی چیز نہ کریں. اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹس میں نا صبح پانی پینا از گڈ ہیبٹ, ٹھیک ہے, آپ وین یو اسٹارٹ یور ڈے. لیکن میں کچھ اپنی ڈیلی پریکٹس میں دیکھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی وہ میں جگ پانی دا پی گیا. اٹس ناٹ دیٹ وے. آپ گلاس یا اتنا پئیں اینڈ دین کیری آن. بائی دا وے بیٹا یہ واٹر باٹلس تو ادھر لے آئیں تو ہم بھی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں تھوڑے. وہ وہاں آپ نے رکھی ہوئی. تو اس میں ایک تو پانی کی بات ہے. دوسری جہاں تک دیکھیں جو گرینز ہیں نا, اناج یا سیریل جسے ہم کہتے ہیں, وہ جتنے ان ریفائنڈ ہوں گے اتنے آپ کے لیے اچھے ہیں. تو یہ جو فلار ہے اس میں اگر آپ جس باقی انگریڈینٹس نکال کے جیسے آپ کہہ رہی تھی پروسیسڈ کرتے ہیں, تو اس میں جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ نہیں رہتی. تو ان کی بات کا جواب یہ ہے کہ یہ اوریجنل ان پروسیسڈ جو آٹا ہے نا وہ یوز کریں. وہ چکی سے ہے یا کہیں اور سے ہے, وہ ان کا اپنا چوائس. بالکل صحیح بات ہے. اور ہم بات کر رہے تھے NAFD کی اس کالر سے پہلے, مطلب نان الکوہولک فیٹی لیور جو ڈیزیز ہے, اور بہت سارے لوگوں کے ٹیسٹ میں آ بھی جاتا ہے کہ ہمیں فیٹی لیور ہے. بیسکلی ڈائٹ ہی اتنی انہیلدی ہے, ہم وہ جو آئل میں تریوں والے سالن وغیرہ کھاتے ہیں, تو یہ کس طرح کولن کینسر کو پری ڈسپوز کرتے ہیں, اس کی آپ بات کر رہے تھے. تھوڑا اس کے اوپر ضرور بات کیجیے, میرے خیال ہے اس کی اویئرنیس کی تو بہت ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو نیفل جس کی آپ نے بات کی نا, نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز, اس کی اور کولن کینسر کی کامنالٹی میں بات کروں گا. لیکن دیکھیں یہ دنیا بھر میں 25% پاپولیشن جو ہے نا, دنیا کی 25% آبادی, پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. تو اس کا اگر 20-25% جو ہے نا وہ 5 کروڑ ہے. 5 کروڑ ہم پاکستانیوں کو اس وقت جگر میں چربی ہے, نان الکوہولک فیٹی لیور. اس میں سے 10% جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں چربی سے ڈیمیج کی طرف, جسے ہم کہتے ہیں سٹیاٹو ہیپاٹائٹس, اور اس سے یہ شروع ہوتا ہے. اب اس کی ایک ہم جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وجہ کیا ہے, میٹابولک سنڈروم, ان ایکٹیویٹی, سیڈینٹری لائف سٹائل, اوور ایٹنگ, لیک آف ایکسرسائز, یہ اس کے پریکسرز ہیں, یہ اس کی کو لے کے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, ہائی بلڈ پریشر, اوور ویٹ, شوگر, اور یہی جو ہے نا سو ٹو اسپیک رسک فیکٹر یا جو وجہ بنتی ہیں آپ کی PCOD کا بھی ہے, انسولن ریزسٹنس بھی ہے, اور ساتھ کولوریکٹل کینسر کے بھی بنتے ہیں. یہ سارے فیکٹرز. تو اس میں دیکھیں اگر آپ پریمیٹیو لائف میں جائیں نا, آج سے جب انسان ہنٹنگ کرتا تھا اور وہ کھاتا تھا, ہاں, تو اس میں اتنی اوبیسٹی یا وہ یہ ٹیکنیکل وہ ڈیزیزز نہیں تھی. تو اب اردو کا ایک سینگ ہے کہ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو, کہ گو ان دا پاسٹ. اب دیکھیں ہم باربیکیو کی بات کرتے ہیں, ہم آئل فری کی بات کرتے ہیں. تو جب انسان ہنٹر تھا تو پریمیٹیو لائف میں, تو دیز آر گفٹ آف ویسٹرنائزڈ لیونگ.
لیکن اس میں جو ایک اسپیکٹ ہم بھول گئے ہیں نا کہ کم کھانا، ایٹ لیس واک مور، ٹھیک ہے؟ بالکل، تو کالر کی یہ جانب بھی سب بڑھتے ہیں سر، سوری جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، نورین ظفر بول رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے نورین. میم مجھے معدے کا السر ہوا ہے اور مجھے تقریباً کوئی 6 ماہ سے بہت پیٹ میں شدت سے پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. میری عمر 30 سال ہے اور میں جب بھی کوئی کھانا کھاتی ہوں تو کھانا کھانے کے بعد میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے اور جب اسٹول پاس کرنا ہو تو پھر میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو نورین، بہت شکریہ کال کرنے کا. اب بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ پیپٹک السر ہے، ڈیوڈنل السر ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے؟ دیکھیں پہلی تو ان کی بیوی کی جو اگر میں بات سمجھا ہوں، اس کو السر ہے اور ابڈامینل پین ہے، پیٹ میں درد ہے. السر طاہرہ بڑا مس نومر ہے، غلط یوز کیا جاتا ہے. السر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خون کی الٹی آئی ہے یا آپ کو خون پخانے کے راستے کالے رنگ کے پخانے ہیں، یہ السر ہے. اور السر کا ڈائگنوسس جو ہوتا ہے وہ آپ اینڈوسکاپک ایگزامینیشن سے کرتے ہیں. ہم ان جنرل جو پیشنٹس آپ کے پاس بھی آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں السر بتایا گیا، تو جب آپ تھوڑا سا ڈگ کرتے ہیں نا کہ آپ کو کیسے پتہ السر بتایا گیا، تو ان کی جو ایکسپلینیشن کہ جی مجھے درد تھا تو اس طرح ان کو جو اگر یہ خون کی الٹی یا کالے پخانے نہیں آئے تو پھر موسٹ لائکلی میری نظر میں معدے میں سوزش ہے جسے ہم گیسٹرائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو پینفل ڈیفیکیشن اور اس کا، تو 30 سال کی عمر میں یوزلی کوئی علام سائن جسے ہم کہتے ہیں ویٹ کا گرنا، خون کی الٹی، کالے پخانے یا پرسسٹنٹ جسم میں خون کی کمی، تو ان کو سادہ سے 1-2 بلڈ ٹیسٹوں کی ضرورت ہے. CBC جس میں ہیموگلوبن دیکھیں، اپنی ایک پیٹ کی الٹرا ساؤنڈ کروائیں گال بلیڈر کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک تھائرائیڈ کا ٹیسٹ. یہ بڑا سمپل سے ہے. اگر وہ نارمل ہیں تو پھر ان کو جیسے آپ بار بار یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ڈائٹری ماڈیفیکیشن اور ان کو ایک اچھی ایسڈ سپریشن تھراپی کی ضرورت ہے. جی اینٹیسڈس کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے ہاں یہ آپ ویسٹرن سوسائٹی میں بھی آپ کو پتہ ہے ٹمز کو آلموسٹ ایز کینڈیز یوز کیا جاتا ہے. تو اینٹیسڈ میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے پینا اینٹیسڈ؟ کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کاربونیٹیو، گیوسکون یا کوئی بھی ایک چیز پینے کی. یہ تو بی ایٹ ویسٹرن یا ہماری جو ڈیولپنگ سوسائٹیز ہے، ہم یہاں ٹوٹکے کر لیتے ہیں وہ اوور دا کاؤنٹر جیسے آپ بتا رہی ہیں. تو دیکھیں جو اینٹ ایسڈز ہیں نا، یہ فوری ریلیف کے لیے آپ کو اگر امیجیٹ سرج ہوئی ہے ایسڈ پروڈکشن کی تو اٹس اے گڈ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ. لیکن جو ہمارے یہ بی بی نے بات کی نا، ان کو پروٹان پمپ انہیبیٹرز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. along with that اینٹ-ایسڈ از کوئک ریلیف بٹ اٹس ناٹ اے فکس 2 چیزوں میں، ایک اس کی کاز کیا ہے اور سیکنڈلی اس کا افیکٹو جو علاج ہے وہ پروٹان پمپ انہیبیٹر اور ایسڈ جو ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایز نیڈڈ یوز میں. ڈاکٹر صاحب اس میں میں آپ سے پرسنلی ایک سوال کرنا چاہوں گی جو بہت زیادہ پیشنٹس میں آج کل کامن بھی ہے، وہ ہے سیلیاک ڈیزیز کا. دیر از ویری لٹل اویئرنیس اباؤٹ سیلیاک ڈیزیز اینڈ گلوٹن انسینسٹیوٹی. آپ کو بہت سارے پروڈکٹس تو مل جاتے ہیں گلوٹن فری، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعی ہمیں سیلیاک ڈیزیز ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ایبڈومینل پین سے مجھے یاد آیا کہ بلوٹنگ، ایبڈومینل پین، آل آف دیٹ ایسوسیٹڈ از ویل. اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے سو دیٹ دے ڈونٹ کنفیوز اٹ ود ادرس. جو سیلیاک ڈیزیز جیسے آپ نے کہا نا، یہ بیسیکلی گندم سے الرجی ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2 ایج گروپ ہے. جو ینگر ایج گروپ ہے نا بلو 15، اس میں یوزلی جو پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں نا جسم میں خون کی مقدار کم، انیمیا یا فیلئر ٹو تھرائیو، کہ مائیں یا پیرنٹس کہیں گے یہ بچہ اس کا ویٹ نہیں بڑھ رہا، اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، ہی از ناٹ انٹرسٹڈ اور شی از ناٹ انٹرسٹڈ فوڈ. یہ ایک تو وہ ہے. دوسرا جو ان ایکسپلینڈ ڈائریا جو ہے نا، یہ سیلیک ہے. ایک زمانے میں، آج سیلیک کا ڈائگنوسس بڑا سمپل ہے. آپ 1-2 بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج سے 15-20 سال پہلے اس کا جو ٹیسٹ تھا کہ ہم چھوٹی آنت کا حصہ ہے اسے ڈیوڈینم کہتے ہیں، اس کی بایاپسی کرتے تھے.
آج 2022 میں آپ کو ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ ہے جی جو ٹرانس ٹیشو گلوٹامینیز یہ میڈیکل جارگن ہے وہ کرتے ہیں، اور اس سے آپ، اور اس کا جیسے آپ نے کہا ہے واحد جو حل ہے وہ Avoid کر لیں. اوائڈ کریں آپ ویٹ کو. بالکل. دوسرے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں؟ کرامت حسین بول رہا ہوں جی، کوٹلی آزاد کشمیر سے. جی بتائیے کرامت صاحب. تو ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام کہنا، میں انہی کا پیشنٹ ہوں، المرغوث سے میں نے سے علاج کروایا تھا، تو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے. تو عرض کرنا کہ میں تو اب ٹھیک ہوں، لیکن کبھی کبھار مجھے جو ہے نا وہ گردن میں درد ہو جاتا ہے. اپنڈکس کا مریض تھا میں. کہاں پہ درد ہوتا ہے آپ کو؟ گردن میں. گردن میں درد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، دیٹس اٹ. آپ کا کمپلیٹ ہے سوال؟ میرا خیال ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. پہلے تو کرامت صاحب بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ کی آواز سن کے. تو ان کو جو بتا رہے ہیں کہ ہیپاٹائٹس اللہ کریم ان کا وہ ٹھیک ہے. گردن کا درد جو ہے، درد تو ویسے زندگی کا حصہ ہے، تو اس میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کو اور تو کوئی آج کل مسئلہ آج نہیں کل فون کے یوز سے بہت گردن کا درد جو ہے نا وہ کامن ہے، کیونکہ ہمارا پوسچر اتنا خراب ہے، مستقل ہم اس کے اوپر بینڈ رہتے ہیں. تو اگر آپ بہت یوز کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا کم کر دیں. وہ جو آپ ہنٹ کر رہے ہیں نا، یہ اس کو ہم لیٹلی اگر آپ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل یوز کرتے تو سروائکل بالکل وہ جو آپ کی ڈی جنریشن یا انفلیمیشن ہے. وہ ہے. ان کو سمپل یہ ہے کہ یہ اپنا وائٹامن ڈی لیول چیک کروا لیں اور خون کی مقدار، اور سمپل پین کلر ہیں جو سیل بیکس یا اس طرح کی کاکس 2 انہیبیٹر، تو وہ ان کو ہیلپ کرے. بالکل. اچھا، وائٹامن ڈی کی کمی ہمارے ہاں بہت زیادہ ریمپٹ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ دھوپ ہے، لیکن کیونکہ میلانن بھی ہمارا اس طرح کا ہے کہ ایبزارپشن کم ہوتی ہے، تو بہت سارے ڈاکٹرز پرسکرائب بھی کرتے ہیں وائٹامن ڈی، اور بہت سارے لوگ خود بھی استعمال کرنے لگتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، کیونکہ وائٹامن ڈی واٹر سولوبل نہیں ہے اور جمع ہوتا ہے لیور کے اندر، تو کون سی صحیح ڈوزیج ہوتی ہے فار وائٹامن ڈی اور کتنے عرصے کے لیے، اور کیا آپ ڈاکٹر کے بنا اس کے اوپر سیلف میڈیکیشن پہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے وائٹامن ڈی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ جو کہ نہیں لے سکتے، بٹ کیوں، یہ بتائیے تھوڑا سا. پہلی میں آپ کی اجازت سے بات کروں گا کہ ہمارے ریجن میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کیوں ہے. ایک تو ہمارا سن ایکسپوجر، ایک جو سرٹن پروفیشنل یا اپر کلاس ہے ان کا تو ہے ہی نہیں. جو سوشو اکنامکلی تھوڑے سے لوور لیڈر میں، ان میں ویٹ کنزمپشن بڑھا ہے، تو یہ چپاتی یا روٹی جو ہے نا، یہ ہنڈر کرتی ہے ایبزارپشن آف وائٹامن ڈی. تو یہ دو وجہ ہیں پاکستان میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی. میرا خیال ہے کہ بلائنڈلی اس کو ٹیبلٹ لینا یا وہ ٹیکا پی لینا وہ اچھا نہیں ہے. آپ چیک کریں. لیکن آپ کی بات بڑی صحیح ہے کہ وی ہیو لاٹ آف وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، اور یہ جو جوائنٹس پینز ایکس ہیں اس میں دیکھیں ماڈریشن جو ہے نا وہ ہر چیز میں اچھی ہے. تو میرا سجیشن یہ ہے کہ پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ واقعی وائٹامن ڈی، میں نے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بڑے سارے پیشنٹ ہیں وہ اوور ڈوز ہوئے ہوتے ہیں، وائٹامن ڈی لیول از ویری ہائی. تو وائٹامن ڈی انٹاکسیکیشن جو ہے اٹ لیڈس ٹو آپ کے کچھ لیور ایشوز اینڈ دین اسٹونز ان دا کڈنی. جو پورا کیسکیڈ ہے نا، کیلشیم، وائٹامن ڈی اور بیسیکلی سیلف میڈیکیشن سے بہت روکنا ہے. کیا وہ اینٹی بایوٹک ہو گیا، کیا وائٹامن ڈی ہو گیا، ایکسیس کسی بھی چیز کی بری ہے. جب تک ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹ نہیں کرتے اور آپ کو پرسکرائب نہیں کرتے، تب تک آپ نے اتنے دیر کے لیے اتنی ڈوزیج میں ہی وائٹامنز لینے ہیں. اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ فاروق ارجردی، دیرکوٹ آزاد کشمیر سے. جی جی بتائیے فاروق صاحب. اب مجھے پرابلم یہ ہے کہ مجھے اکثر کوئی اگر باسی چیز کھا لوں جی تو اس سے مجھے تھوڑی کھانے کے بعد کوئی گھنٹے کے بعد شدید درد ہو جاتا ہے پین. اکثر میرا یہ ریسائیکل شدہ آئل استعمال کر لوں، یا میں اگر کوئی مجھے ایسی تکلیف ہو تو مجھے شدید پھر کھٹا کھٹا پانی، ایسیڈیٹی اور شدید پین کی شکل میں وہ تکلیف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور چیز کون سی استعمال کرتے ہیں آپ نے کہا پہلا؟ کیا کون سی چیز؟ مکھن استعمال کر لوں یا میں کوئی باسی چیز کھا لوں. دو چیزوں سے تکلیف نوٹ کی ہے میں نے، بہت شدید تکلیف. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 74. آلرائٹ، تھینک یو جی، بہت شکریہ.
बासी चीज़ तो किसी को भी नहीं खानी चाहिए। पहली तो ये है कि 74 में ना मेरी इनसे गुजारिश होगी कि मक्खन इनके लिए अच्छा नहीं अच्छा है, नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। मक्खन से बचें। दूसरा ये जो सिम्टम्स बता रहे हैं ना कि खट्टे डकार, देखिए स्टेल फूड या बासी खाना खाना ही नहीं उसको चाहिए। आप बनाएं इतना जो कंज्यूम हो हाँ, जाए। या फिर हमारे यहाँ जो गैस्ट्रोएंटराइटिस या स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, आप जानती हैं कि उसकी वजह क्या है? ओवर ईटिंग या पुअरली कुक्ड या पुअरली मेंटेन्ड, ठीक है। तो उसमें तो इनको मेरी यही गुजारिश होगी कि ये जो कोई खट्टे डकार वगैरह हैं उसके लिए एक तो खाना कम करें, घी में तली हुई चीज़ें कम रखें, और एक हमारे मिथ है सोसाइटी में कि बादी चीज़ें, ठीक है। तो डिस्पाइट माई 20 years in this field and in Islamabad, I am not able to figure out कि बादी चीज़ वो क्या होती हैं बादी हाँ जी, चीज़ें? ये कुछ पेशेंट से जब आप पूछते ना, दालें, ये रॉ वेजिटेबल, ठीक है, बेसिकली फॉड मैप होगा ना हाँ वो। जी, हाँ। those are- तो उसमें यही करना चाहिए कि जिन लोगों को सेंसिटिव है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एक तो वो रॉ वेजिटेबल सैलड ना यूज़ करें, उसको बॉयल कर लें, स्टीम कर लें। दूसरा, हर शख्स हर चीज़ नहीं खा सकता, तो आप कोशिश करें कि आप दालें वगैरह अवॉइड करें या वेल कुक्ड हो, और स्पेशली जिस तरह का खाना जो है ना डिनर में ना रखें। अगर आप बिल्कुल, लंच में शौकीन हैं रखें। तो हैव इट फॉर लंच। अच्छा, इसमें प्रोबायोटिक्स का क्या रोल है? क्योंकि आजकल वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा आपको पता है प्रोबायोटिक्स के ऊपर जोर है। हम लोग भी दही का इस्तेमाल और लस्सी का इस्तेमाल तो करते हैं, जो कि अच्छा है, लेकिन हाउ गुड आर प्रोबायोटिक्स, या वो अच्छे जरासीम या अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी गट के लिए ज़रूरत है, और उनको किस तरह से डाइट में शामिल देखिए करें? ताहिरा, मेरी नज़र में प्रोबायोटिक्स जिन लोगों को ज़रूरत है ना, वो 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा, बाकी जो नो डिसरिस्पेक्ट बीबियां वैसे डिटॉक्स कर रही हैं, प्रोबायोटिक्स पे चली गई। एक तो अगर आपको डायरिया है ठीक है, और उसकी और कोई काज नहीं है, जिसे सो कॉल्ड हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बिल्कुल, कहते हैं IBS, या नर्वस कोलन, उसमें प्रोबायोटिक का रोल है अगर डायरिया है। दूसरा, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ है, ठीक है, तो आप इनको हेल्दी बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स के आप आउटसाइड हेल्दी बैक्टीरिया दे रहे हैं जो आपकी कोलन को एब्जॉर्प्शन में, फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन माय जजमेंट देयर इज नो रोल ऑफ प्रोबायोटिक। एक हेल्दी इंडिविजुअल को खामखा इस करने तरह की की ज़रूरत है। लेने करने की जरूरत बेसिकली है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह से मार्केट करे होते हैं। हम कोलोरेक्टल कैंसर, हमारे जो इनिशियल टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। हमने कुछ अलामात तो कह दी कि चेंज इन बावल हैबिट है, तेज़ी से वज़न गिरना है, मैल एब्जॉर्प्शन भी है, मतलब आप जो खा रहे हैं आपको लग नहीं रहा, खून की कमी हो रही है। और कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि बिल्कुल ही आपको देख लेनी चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में जी, any individual who is 60 year old, ठीक है, मेल और फीमेल, जिसमें लैक ऑफ एनर्जी, लेथर्जी, वेट लॉस, जिसकी और कोई और रीज़न नहीं दिख रहा। आपका सस्पिशन बड़ा हाई होना चाहिए बिल्कुल। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, ठीक है। कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, वापस आएंगे कोलोरेक्टल कैंसर की तरफ। डॉक्टर साहब जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो चुकी है। जैसे ही वापस आते हैं वापस आ जाएंगे। आपने कहा तेज़ी से वज़न का गिरना, बहुत ज़्यादा थकावट का होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करना, और इसकी कोई और कॉज ना होना। नहीं, देखिए काज हो या ना हो, ये एक अलार्म बेल है फिजिशियंस के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी कि आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। देखें, मैं अपनी प्रैक्टिस में हर हफ्ते, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, 3-4 वी आर रेफरल सेंटर्स, 3-4 कोलोरेक्टल कैंसर के केस देखते हैं, ठीक है। अगले सेशन को मैं पहले ही आपसे बता रहा हूँ, 2 चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी कॉमन बढ़ रही हैं और इसकी हम फिजिशियंस में भी हमें सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है और पब्लिक को। एक ये बड़ी आंत का कैंसर और दूसरा पैंक्रियाज का, लबलबे का कैंसर, और ये दोनों एज ग्रुप एक ही हैं। मेरी बुक में if you are 60 plus and you have weight loss, you are see a pancreas or see a colon unless proven otherwise. अच्छा, पैंक्रियाटाइटिस की जब हम बात करते हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर की इन स्पेसिफिक, तो इसके अलामात किस तरह से कोलोरेक्टल कैंसर से फ़र्क है? मतलब आपको क्या ऐसे और अलामात आएंगे?
اس میں انفارچونیٹ پری ڈسپوزیشنز وہی ہیں اسموکنگ, الکوہول, اوبیسٹی, سیڈنٹری لائف اسٹائل اینڈ یہ پروسیسڈ میٹ کھانا, پروسیسڈ ریڈ میٹ کا کھانا. آپ پینکریاز کا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا, سی اے پینکریاز, جو کارسینوما یا سرطان پینکریاز کا, دس ویری ڈریڈفل ڈیزیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 60 پلس میل, ٹھیک ہے, اس میں یہ یوزلی پریزنٹ کرتے ہیں ویٹ لاس سے, ٹھیک ہے, یا ویٹ لاس نہیں ہے تو لیک آف انرجی اینڈ جنرلی ناٹ ویل. ٹھیک ہے, آپ کا سسپیشن ہونا چاہیے اس میں. اور اس میں آج کل ہمارا جو تھریش ہولڈ ہے نا, اس گروپس میں پیٹ کا سی ٹی اسکین کرنے کا بڑا لو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب بھی آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں نا, اور اسپیشلی اگر اسموکنگ اور الکوہول کی ہسٹری ہے, ایک میتھ یا مس نومر ہے پاکستان میں ان سرٹن گروپس الکوہول کنزمپشن کافی ہے, بہت زیادہ ہے. ہم اس یہ ٹیبو ہے, اس پہ بات نہیں کرتے. ڈسکس نہیں کرتے. اینڈ اے جینٹلمین ہو از الکوہولک کا نہیں, یا کنزیومز, کیونکہ یہاں کوانٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے, اینڈ اسموکر, اس میں اگر آپ کو کوئی سٹل سمٹمز یا سائنز ہیں تو اس کا ایک تو سی ٹی, اور ایک بڑا سمپل سا بلڈ ٹیسٹ ہے, وہ ہے CA19-9. اور یہ بھی طاہرہ, میں آپ سے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر ہفتے یہ 2 چیزیں آئی ایم پکنگ, 3-4 پینکریاز کے, اور پینکریاٹک کینسر از ڈیتھ سینٹینس ود ان 6 months. اگر یہ ویری انفارچونیٹ. کالر کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر بات کریں گے پینکریاٹک کے لبلبے کے سرطان کے اوپر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں صاحب نذیر بول رہا ہوں پنڈی سے. جی بتائیے نذیر صاحب. سر مجھے جرکان ہوا تھا, ابھی جرکان تو میرا ٹھیک ہو گیا ہے. جی PCR ٹھیک ہے. پوچھیے سوال. تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی میرا کلر چینج ہو گیا اور تھکاوٹ بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے ایج پوچھ لیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری تقریباً سر 48 سال ہے. 48 سال. آپ نے ہیپیٹائٹس بی سی ٹیسٹ کرا لیا ہے؟ جی سر میں نے کروایا ہے, اور جو PCR ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ. دیکھیں یہ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا. جی ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ انہیں 20 آیت موسٹ لائکلی اے ہوگا. نہیں, اے اور ای سیلف لمیٹڈ ہیں. جو کرونک لمبے دورانیہ کا وائرس ہے نا, وہ بی یا سی ہے. اگر ان کا علاج ہو گیا PCR نیگیٹو, ان کو 2 ٹیسٹوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرانے کی, اور دوسرا الفا فیٹو پروٹین کی. الفا فیٹو پروٹین جو ٹیسٹ ہے AFP, وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کینسر تو نہیں ہے. اب دیکھیں ہیپاٹائٹس C یا B کا تو لمبے دورانیہ کا علاج ہے. جو C ہے بالکل, اس میں اگر آپ میل ہیں اینڈ 50 ہیں, اور علاج بھلے PCR نیگیٹو ہو گیا, اگر تھوڑا سا کرونک ہیپاٹائٹس کے چینجز تھیں یا ہیں, ایسے لوگوں کو مانیٹر کرنے کی ضرورت. یہ وہ ٹارگٹ پاپولیشن ہے جو اٹ کین ہیڈ ٹوورڈز سیروسز اینڈ دین کارسینوما. میں ان کالر کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن احتیاطاً یہ اپنے خون کی مقدار کا ٹیسٹ, CBC, پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ, اور وہ الفا فیٹو پروٹین کروائیں. بیسکلی ہمارے ہاں تو اتنے زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر ہیپیٹائٹس سی پنپ رہا ہے, اور ہیپیٹائٹس سی ایونچولی جا کے کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو کارسینوما. اور ان کو بھی ریگولرلی یہ الفا فیٹو پروٹین ٹیسٹ جو ہے وہ کراتے رہنا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ اگر آپ ایج گروپ 50 اینڈ ابو ہیں, بالکل, اور اسپیشلی اگر آپ کو ہیپاٹائٹس B ہے, ٹھیک ہے, تو اٹس مینڈیٹری کہ آپ ہر 6 ماہ بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ اینڈ الفا فیٹو پروٹین. آپ نے طاہرہ ایک بات کی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا. جی, ایون ڈیولپڈ ورلڈز ان پلیسز لائک یورپ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس 10% لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ہیپاٹائٹس B یا C ہے. ریسٹ, کیونکہ دیکھیے اسکریننگ نہیں ہے. اسکریننگ نہیں, اس کا جو بیسک ایشو ہے نا, اگر آپ کو ڈیمیج نہیں ہے, سمٹمز نہیں ہے, تو پیشنٹ جتنا بھی ایجوکیٹڈ یا ان ایجوکیٹڈ ہے, وہ اسی وقت جاتے ہیں نا کہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ دس از دی ٹریجڈی آف دیز 3 ڈیزیزز, ہیپاٹائٹس B, C کی
कोलोरेक्टल कैंसर की और Pancreatic पैंक्रियाटिक कैंसर की। जब आप ट्यूमर मार्कर्स की बात कर रहे थे, आपने CA19 की बात की, तो CA19 इज स्पेसिफिक टू पैंक्रियाटिक कैंसर और अल्फा फीटोप्रोटीन इज स्पेसिफिक टू लिवर कैंसर। तो कोलोरेक्टल कैंसर का कोई ट्यूमर मार्कर? कोलोरेक्टल कैंसर अनफॉर्चुनेटली जब एडवांस हो जाता है ना, तो उसमें एक लेवल होता है CEA लेवल, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन, जो लबलबे का या पैंक्रियाटिक कैंसर है ना, उसका जो मार्कर है CA19-9। ये एक और कैंसर है जो ट्यूबें होती हैं आपका, इसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, जो कनेक्ट करती है पित्ते को और छोटी आंत को। इसका जो कैंसर होता है उसे हम कहते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा। तो ये उसका भी है। तो मैं जो हमारे नाजरीन हैं उनको परेशान इस तरह नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़्यादा हम फिजिशियन हजरात को ये देखना होगा कि ये 3 कैंसर पाकिस्तान में अपवर्ड ट्रेंड पे हैं, और हमें इसके लिए आम पब्लिक को भी और मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों को दे नीड टू बी सेंसिटिव अबाउट इट, कि इससे पहले कि वो एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कि बिफोर हॉर्सेस आर आउट ऑफ द बाउंड्स। देखें आप एडवांस स्टेज में अगर ये कोलोरेक्टल कैंसर को डायग्नोज करते हैं कि जब ये बड़ी आंत से निकल के आपके जिगर में बैठ गया, तो लाइफ इज़ नॉट मोर देन 4 to 6 months। और ये जो सबसे ड्रेडफुल है ना, वो पैंक्रियाज का कैंसर है। इसकी ना कोई फूल प्रूफ कीमो है, ना रेडियो है, रेडियोथेरेपी है, और जो सर्जरी है दैट्स कोई 8-10 आवर्स की सर्जरी होती है और सर्वाइवल इज़ नॉट मोर देन 30%। लेकिन मैं फिर आज के टॉपिक की तरफ ना, जो कोलोरेक्टल कैंसर है, इसमें आप एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस की बात है, दूसरी डिटेक्शन की, अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर हैं फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुज़फ़्फ़र गिल साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस पूरी गुफ्तगू से आपको बेसिकली ये पता लगता है कि अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो मैंडेटरी है आपके लिए कि आप स्क्रीनिंग कराएं हर साल, अपनी पूरे के पूरे जितने उन्होंने टेस्ट बताए, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट के मतलब अपने पैखाने के अंदर खून का टेस्ट कराइए, अपनी सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी जैसे उन्होंने मेंशन किया वो कराइए। और जैसे हम कहते हैं कि सेहत सबके लिए, और हमें जो है वो ज़िंदगी मोहलत नहीं दे रही, ज़िंदगी मोहलत देती है अगर हम वक्त से पहले चीज़ों को पहचान लें। वो कहते हैं ना, टाइमली डायग्नोसिस सेव्स लाइफ। इस सारी बातचीत का मकसद यही है कि हम वक्त से पहले अगर स्क्रीनिंग करें, अपने अलामात को सही तरह से सुनना और समझना शुरू करें कि अगर वज़न तेज़ी से गिर रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा थकन है, या आपको पेचिश और कब्ज़ के बीच में ऑल्टरनेट करता है, डायरिया रहता है, इस तरह की कोई भी अलामात आते हैं तो आपने डिले नहीं करना, अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना है, ये सारे टेस्ट कराने हैं और देखना है कि अगर सरतान है तो उसे उसी वक्त जो है हम उसका हल किया जाए, उसे डायग्नोज करके ट्रीट किया जाए। क्योंकि अगर वो फैल गया, चाहे वो कोलोरेक्टल कैंसर है, चाहे वो पैंक्रियाज या लबलबा का कैंसर है, वो एक दफ़ा दूसरी जगहों पे फैल गया तो फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़िंदगी फिर बहुत कम रह जाती है और फिर ऑप्शंस आपके बहुत ही ज़्यादा महदूद हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का और आप सबका प्रोग्राम देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।